बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ सदा बन के, दुआ बन के जिन जिन समातों तक पहुँच रही है, उन तमाम समातों को मुझ नाचीज़ हकीर फ़कीर आजिज़ का आजिज़ाना सा सलाम पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस उम्मीद और यकीन के साथ जो गुज़र चुका है, जो गुज़र रहा है और जो गुज़ारेंगे, इन तमाम मामलात में आप सब का भला और आप सब की खैर हो, आमीन। अक्सर व बेशतर हम किसी ख़ास मौजू को लेकर के जब बात करते हैं या किसी ख़ास मौजू को चुनने के लिए, उसके चुनाव के लिए जब हम कोई रिसर्च करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, तो अक्सर व बेशतर हम बिखर से जाते हैं। और जब हमें बिखरने के लिए या अपने बिखरेपन के लिए, अपनी सोचों को समेटने के लिए किसी एक नुक्ते की ज़रूरत पेश आती है और हम उस नुक्ते पे पहुंच के अपनी बात को जब किसी दलील से, किसी हवाले से सामने वाले को डिलीवर करना चाहते हैं या अपने ही जहन में कोई रुकी हुई, फंसी हुई किसी बात को क्लियर करना चाहते हैं और वो क्लियर हो जाती है, तो उसके अंदर हम अपने आप को बाज़ औक़ात बहुत सौ से बेहतर भी समझने की सफ़ में खड़े हो जाते हैं और या भी ये भी कह देते हैं कि अभी कुछ नाक़िस है, कम है अभी इसमें। तो मैं आपको लिए चलता हूँ आज एक ऐसे वाक़े की तरफ कि जहाँ पर हम 3 लोग मौजूद थे और एक अब इस दुनिया में नहीं है, जो दूसरे हैं उनकी भी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। ये वाक़या है रेस कोर्स पार्क का, जहाँ पर मौजूद लाहौर रेस कोर्स पार्क की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मौजूद कुछ बुज़ुर्ग थे और मैं उनके पास अक्सर जाके बैठा करता था, उनकी गुफ्तगू को सुना करता था। तो वो जब अपनी गुफ्तगू को शुरू करते थे तो वो कभी अपनी ज़ात से शुरू नहीं करते थे। उनके बात करने का अंदाज़ इतना निराला, इतना ख़ूबसूरत होता था कि दिल करता था कि ये वक्त थम जाए। वो सबसे पहली बात ये करते थे कि हम कितने खुश नसीब हैं यार, हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। हम कितने खुश नसीब हैं, हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे कानों में अल्लाह अकबर की सदा आती है। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें अभी तक हमारे वजूद में वो ताकत, वो सकत मौजूद है कि हम बावुज़ू रहते हैं। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारी आँख में आज भी वो शर्म ज़िंदा है जो हमारे वालिद ने हमें बचपन में, वालदा ने हमारे बचपन में कहा था कि ये अपनी आँख में हमेशा कायम व दायम रखनी है। कहते थे हम कितने खुशकिस्मत हैं कि जब भी आंखें बंद करते हैं तो सामने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लेते हैं। फरमाते थे हम कितने खुश नसीब हैं कि हम आंखें मूंद के जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह का घर नज़र आने लगता है। हम कितने खुश नसीब हैं कि उस सरज़मीन पर हमने जब अपने कदम रखे तो न जाने कितनी दुआएं, कितनी इल्तिजाएं, किस किस अंदाज़ में, किस किस तरीक़ा से हम सोच के गए थे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो आंसुओं की जो एक लड़ी थी बस वही जारी हुई। ना लफ्ज़ रहे, ना अहदाफ रहे, ना वो करामात की तलब रही, ना कोई ख्वाहिश रही। बस एक ही इल्तिजा थी कि ये जो आंसू बह रहे हैं, ये जो मुसलसल 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 रुक नहीं रहे, ये धो दें सब कुछ, हमारे गुनाह, हमारी गलतियाँ, कोताहियाँ। तो जब मैं उनके बीच में जाके बैठता था तो मैं अक्सर सोचता था कि ये किसी भी चीज़ की जब बात की इब्तिदा करते हैं, ये खैर मांगते हुए करते हैं, खैर चाहते हुए करते हैं, खैर के यकीन से करते हैं, खैर ही खैर मांगते हुए करते हैं। तो एक दिन मुझे बताते हैं कि ये बात है 1963 की, तो मैं सर्विंग था किसी
ڈپارٹمنٹ میں، تو ہمیں جانا ہوا تو راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی. تو ظاہری بات اب 63 میں نزدیک تو بھی وہ میں ریپیئرنگ والے نہیں ہوں گے. تو کہتے ہیں ہمیں رات وہاں پہ گزارنی پڑی. اب رات گزارنی تھی اور ہمارے پاس کچھ قیمتی ڈاکومنٹس تھے، تو سوچا کہ وہ جو سامنے وہ دور ایک لائٹ جل رہی ہے نا، ہم وہاں پہ چلتے ہیں. اب جب اس لائٹ کی طرف گئے تو راستے میں ایک وہ چھوٹا سا پانی کا یعنی کہ چھپڑ ٹائپ یا وہاں پہ پانی کھڑا تھا. اب اس کی اطراف سے گزر کے خیر جب ہم وہاں تک پہنچے تو ہم نے جا کے جب نوکنگ کی تو وہ اندر ایک خاتون تھی اور ساتھ اس کے ایک وہ بزرگ تھے، وہ نابینا تھے. تو انہوں نے اپنی وائف کو کہا کہ دروازہ کھول دو، یہ لوگ ہیں، ان کی گاڑی خراب ہو گئی اور یہ ہمارے مہمان ہیں، رات یہاں پہ رہیں گے، صبح تک جو ان کا ڈرائیور ہے وہ کسی نہ کسی کو لے آئے گا اور معاملہ آگے چل نکلے گا. تو کہتا ہے کہ میں بڑا بہو ٹائپ آدمی تھا. میں نے ان سے پوچھا جی آپ کو کیسے پتہ میری گاڑی خراب ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے میری سماعتوں نے سنا تھا کہ دور جیسے کوئی گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو اور کوئی نظر نہیں آئے گا اور ہمارا جو دیا ہے میں نے اس لیے اپنی لالٹین کی جو لو تھی اس کو بھی میں نے بڑھا دیا تھا کہ نزدیک ترین ہمارا ہی گھر ہے اس روڈ سے اور باقی سب گھر دور دور ہیں. وہ قصہ مختصر یہ کہ جب وہ وہاں پر پہنچے، انہوں نے اس عورت نے ان کو پانی دیا اور کہا کہ بیٹا آپ بھی میرے بیٹوں کی طرح ہو، تو بیٹھ جاؤ یہاں پر. تو تھوڑی دیر بعد جب وہ بیٹھے تو انہوں نے کہا جی میں کرسی ایک دے دے، میں اسی پہ بس رات گزار لوں گا. کہتا نہیں آپ کرسی والے نہیں، آپ جائے نماز والے ہیں، آپ مصلی والے ہیں. تو کرسی آپ کے لیے سوٹ نہیں کرتی، آپ مصلی لیں. تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس کو کیسے پتہ کہ میری ایک روٹین ہے، میں روز رات کو ایک پروسیجر سے گزرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتا ہوں، اپنے آج کے کیے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، جو بھی ایک میری روٹین تھی اس وقت میں. تو مجھے وہ حیران پر حیران کرتے چلے جا رہے تھے، حیران پہ حیران کرتے چلے جا رہے تھے، اور میں ہوتا چلا جا رہا تھا. لیکن میں کہہ رہا تھا یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تیری ذات بہتر جانتی ہے، تو نے ان کو وہ نگاہ بخشی تو یہ لوگ اس مقام تک پہنچے. اگر آپ کی ذات پاک نے ان کو یہ نگاہ نہ بخشی ہوتی تو کیسے ہو سکتا تھا. یہاں پر میں ایک لمحے کے لیے کٹ کرتا ہوں، اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو رات کو اب آج کل بھی کہ ایک سختی سے گزر رہے ہیں ہم، کہ آج بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ممکن ہے کہ ہم لوگ رات کو اپنے پورے دن کا انالیسس کر کے سوئیں، یا ہماری سراؤنڈنگ میں کوئی ایسے لوگ ہمارے بڑے، ہمارے محترم بڑے بھائی، والدین، وہ ہم سے یہ بات کہہ دیں کہ بھئی آپ سارے دن کو ایک دفعہ ریویو کر کے تو پھر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے سونے کی دعا پڑھ کے سو جانا. تو خیر واقعے کی طرف واپس آتے ہیں. تو انہوں نے جائے نماز دی تو وہ صف سی تھی ایک نا، تو میں اس پہ بیٹھا ہوں. تو بیٹھنے کے بعد میں جو میں پڑھتا تھا میں نے پڑھنا شروع کیا ہے. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو بزرگ ہیں وہ بھی میری تعظیم میں یا ویسے ہی وہ چار پہ سے اٹھے ہیں. انہوں نے اپنی سٹک کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا ہے اور اپنی پیشانی جو ہے وہ سٹک کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، اور یہ کہتے جا رہے حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے، حق ہے، سچ ہے. جسے اللہ تعالیٰ کی ذات عطا کرے اسی کے لیے حق ہے، سچ ہے. بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار درود و پاک، درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاری و ساری رہیں، ہمیں توفیق ملے، ہم پڑھتے رہیں. تو اس کے بعد کرتے کرتے فجر کا جب وقت ہوا تو پھر اس کا نام کیا وہ اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ مجھے ایک دفعہ گاڑی کو دیکھ لینا چاہیے جا کے. تو وہ بزرگ کہتے کہ گاڑی آپ کی ابھی تیار ہو رہی ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے، بیٹھیں آپ ادھر. تو وہ اس کے بعد اس عورت نے کچھ ان کو کھانے کے لیے دیا، مجھے اب ایگزیکٹ نہیں یاد، لیکن جو مین چیز جو آپ کے اندر فریز ہو جاتی ہے نا، کچھ مومنٹس آپ کی زندگی میں ایسی آتی ہیں کہ جب آپ راہ حق کے طالب ہوں تو کچھ چیزیں ایسی وجود پا جاتی ہیں آپ کے اندر، اور آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے، یہ جو بیان ہوا جاتا ہے، یہ کسی نہ کسی طرح سے یہ میرے لیے تھا، میرے لیے ہی ہے. کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ
ناقص ہیں، ہماری عقل سوچ ناقص ہے. ہم پختہ جا کے کب ہوں گے؟ اس کی نظر ہوگی تو ہوں گے، ورنہ ہم حالت طلب والے ہیں. حالت تڑپ والے بننے کے لیے پہلے طالب ہونا پڑتا ہے، پھر تڑپ آتی ہے، اور پھر اگلی منزلیں اسی سلسلے سے جاری و ساری رہتی ہیں. اب جانے کا وقت آیا تو ان بابا جی نے کہا کہ مجھے اپنے سینے سے نہیں لگاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا جی کیوں نہیں لگاؤں گا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا کہ میں ان کو نا اس دور میں 50-60 روپے ان کو میں دوں گا، تو انہوں نے مہمان نوازی کی ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں نا. تو جب سینے سے لگایا تو ان کے کان کے پاس، کہتے ہیں میرے کان کے پاس مجھے کہتے ہیں کہ میں نے یہ بڑی دعا کی تھی کہ یا اللہ میں تیرے در پہ آؤں، تیرا مہمان بنوں، تیرے روضہ رسول پہ جاؤں، پیارے نبی پہ جاؤں، اس کے در پہ جاؤں اور اپنے گھٹنوں کے بل چل کے جاؤں، مگر یہ نہیں ہو سکا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. میں ان خوش نصیبوں میں سے بھی ہوں کہ جو ان کو دیکھ چکے ہیں، اور میں نے بس یہی کہا تھا کہ وہ نہیں تو اگر میں نہیں جا سکتا تو کسی ایسے شخص کوئی مجھ سے ملوا دے. مجھے نہیں پتا کہ میری سانسوں کی جو ڈور ہے یہ کب کہاں کیسے یہ ٹوٹ جائے. میں نے لوٹ کے تو تیرے پاس آنا ہے، مجھ پہ اتنا تو رحم کر دے کہ میں کسی ایسے سے مل لوں کہ جو بے شمار عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبا ہوا ہو. تو جناب جب انہوں نے سینے کے ساتھ لگایا تو بابا جی بھی رو پڑے، اور وہ کہتے ہیں میرے بھی آنسو نہ بند ہوں. میں بھی روتے ہوئے میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا تو کہہ رہا تھا یا اللہ یہ کیا تھا، 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 کس طرح سے تھا، یہ مقام کیا تھا، یہ شخص کون تھا، اس کی بیوی کون تھی، وہ صف میرے لیے تھی، وہ جو اس کی لالٹین تھی اس کی روشنی اس نے میرے لیے بڑھا دی. اس کا یقین کامل کیسے تھا کہ وہ میں ہی ہو سکتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے بعد بھی کوئی اور وہاں پہ گیا ہو. تو یہ ساری چیزیں سوچتے ہوئے جب میں اپنی گاڑی کے بالکل پاس پہنچ گیا نا، تو ڈرائیور کہتا ہے کہ سر گاڑی تو ٹھیک تھی لیکن آپ دور جا چکے ہوئے تھے، تو پھر میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا. میں نے کہا شاید آپ وہاں پہ آرام کر رہے ہوں. تو سمجھ نہیں آئی کہ کیوں نہیں سٹارٹ ہو رہی تھی، گاڑی تو بالکل ٹھیک تھی. میں نے کہا اچھا تو چلو چلیں. ہم خیر واپس جب اپنے مقام کی طرف آئے تو وہاں پر ایک عجیب سا راستے میں وہ میری کیفیت تھی. اس نے کہا سر روکیں چائے پینی ہے. میں ہر چیز سے انکاری ہوا چلا جاتا تھا، اور میں انکار کرتے ہوئے قصہ مقصد یہ کہ گھر پہنچا. گھر پہنچنے کے بعد میں اپنے روم میں گیا. روم میں جا کے میں نے جائے نماز بچھائی، وضو کیا، جائے نماز بچھا کے میں سجدہ ریز ہو گیا کہ یا اللہ اس سے بڑا امتحان اور کیا ہوگا کہ وہ میری نسبت کہاں ملا رہا ہے. اور کچھ رات کی تھکاوٹ، کچھ سفر کی تھکاوٹ، کچھ طبیعت ایسی تھی کہ میں شاید جائے نماز بھی سو گیا. میں کیا دیکھتا ہوں کہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک نے مجھے ایک بزرگ دکھائے ہیں جو ان سے مشابہت رکھتے ہیں، اور ان کا قد دراز قد اور بڑے خوبصورت سے چہرے کے ساتھ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری لاج رکھی ہے، آپ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کی لاج رکھی ہے. آپ نے ان کے گھر میں جو قدم رکھا بنسبت سادات، کیونکہ آپ سادات ہیں، ان کی آل میں سے ہیں، اور آپ نے اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے پھر بھی خود کو یہی سوچا کہ میں وہ نہیں ہو سکتا. حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ ہی تھے، آپ ہی کو منتخب کیا گیا تھا کہ ان کی طلب اور تڑپ کو برقرار رکھیں. ان کا پیار، ان کی دعائیں آپ کے لیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زندگی میں اور آپ کے اس جہاں سے جانے کے بعد آپ کی قبر مبارک میں اپنے نور سے روشنی عطا فرمائے. کہتا بچے پھر اس کے بعد کیا، پھر گئی نوکریاں ساری، پھر کوئی نوکری شوکری نہیں. پھر وہ کام کیا اور وہ خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ اگر تو اس کی سن سکتا ہے، مجھے وہاں پہنچا سکتا ہے، تو کیا تو میری نہیں سن سکتا؟ کیا میں روضہ رسول پہ جا کے خاک روب نہیں بن سکتا؟ اور کہتے ہیں یہ ضد میری اتنی بڑھ گئی کہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کراچی
کسی کام کے سلسلے میں گیا تو وہاں پر ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ کے دوران جو سفیر تھا، پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں بھی ہوتے تھے ایمبیسیاں وغیرہ، کراچی کے اندر ہی کام ہوتا تھا، تو وہ ایمبیسیڈر جو تھا سعودیہ کا، تو اس کو کوئی چوٹ وغیرہ لگی، اور میں وہاں پر موجود تھا، اور میں اس وقت ڈفرینٹ درگاہوں کی خاک چھان رہا تھا کہ مجھے سکون قلب آ جائے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہو گیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس ماجرے میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ وہ خیر حادثہ ہوتا ہے، اور وہ ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کی تھوڑا سا ان کی وہ ٹیک اوور کرتے ہیں، اب ساری چیزیں اپنے قبضے میں لیتے ہیں، اور وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کوئی ایمبولینس آتی ہے، جو کیا ہوتا ہے بہرحال انہوں نے جو بتایا تھا، وہ خیر اس نے کہا کہ وہ جس شخص نے مجھے وہاں پر وہ سنبھالا تھا، میری چیزیں جس کے پاس تھیں، اس کو بھی بلائیں۔ تو وہ جب بلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو کہتا ہے بے ساختہ، اور سوال ہی کوئی نہیں تھا کہ جی میں وہاں پہ خاک روب بننا چاہتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں نے وہاں پہ خاک روب بننا ہے، اور 5 سال کے لیے بننا ہے، یہ ان کا وہ بڑا ایک تھا کہ 5 سال کے لیے بننا ہے۔ خیر انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، رکو ادھر، اور جو بھی انہوں نے کیا کرایا، قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ فلاں فلاں تاریخ کو فلاں فلاں دن آپ آ جائیے گا، اور ہمارا ہی سٹاف ہے، اس نے بھی جانا ہے، تو آپ ان کے ساتھ چلے جائیے گا، اپنا پاسپورٹ وغیرہ لے آئیے گا۔ تو اس وقت کہتا ہے حالت یہ تھی کہ 1 روپیہ بھی میرے پاس نہیں تھا، میں تو اپنا سب کچھ چھوڑ چکا تھا، شادی تو ہوئی نہیں ہوئی تھی، اور آ جا کے والدہ تھی اور بھائی تھے، وہ خوش تھے، ٹھیک تھے، بس کبھی کبھی بات ان سے ہو جایا کرتی تھی۔ اب کیسے ہوگا، پاسپورٹ کیسے بنے گا؟ کہتا ہے پھر اللہ نے ایسے ایسے معجزے کیے، ایسے ایسے راستے بنے، ایسی ایسی چیزیں ہوئیں کہ جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا کہ میری جیب میں اس بندے نے جب مجھے گلے لگایا تھا تو اس نے میری جیب میں کچھ ڈالا تھا۔ خیر اللہ نے کرم کیا، پاسپورٹ بن گیا، سب کچھ ہو گیا، میں اپنی حالت تھوڑی بہتر کر کے، سنت رسول کو اور خوبصورت کر کے میں وہاں پر پہنچ گیا، اب وہ لیٹر مل گیا، سب کچھ ہو گیا۔ کہتے اس کے بعد جب مجھے پہلے عمرہ کروایا گیا، اس کے بعد جب میں روضہ رسول پہ پہنچا، اور میرے ہاتھ میں جو وہ جھاڑو سا تھا وہ جب دیا گیا نا، تو وہ میں منظر بیان نہیں کر سکتا، وہ منظر بالکل نہیں میں بیان کر سکتا، اور میں وہاں پر اللہ اکبر، میں تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ تھا، میرے اندر عشق تھا، میری نس نس میں عشق تھا، اور نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں اپنے آنسوؤں سے دھوؤں، میں اپنے ہاتھوں سے، اپنی پلکوں سے اس کو صاف کروں، میں کیسے کروں، میں کیا کروں۔ تو وہاں پر موجود ایک اور بزرگ مجھے ملے، انہوں نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، جب سینے کے ساتھ لگایا تو اس کے بعد انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 3 دفعہ انہوں نے کلمہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب اپنے کام پہ لگ جا، اب اپنے کام پہ لگ جا، اب تو کام کرے گا، صرف عشق کو اپنے کام پہ لگا دے اور تو اپنے کام پہ لگ جا۔ تو پھر کہتا ہے کہ میں وہاں پر صفائی کرتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ولی خود ہی آتے تھے، ملتے تھے، نسبت بتاتے تھے، اشارہ دیتے تھے، میں دیتا تھا وہ دیتے تھے، میں لیتا تھا وہ لیتے تھے، یہ سلسلہ چل نکلا۔ پھر وقت آ گیا رخصتی کا، تو میں اب جانا نہیں چاہتا تھا، اب میں منہ سے تو کہہ چکا تھا کہ 5 سال تو ایسے گزرے کہ جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر، عصر کے بعد مغرب سر پہ آ کے کھڑی ہے، پتہ ہی نہیں چلا شام ہو گئی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہوگا، اور میں نے اب سامان جب جمع کروانا تھا تو میں اس شرطے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جھاڑو مجھے مل سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ جمع ہوگا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس میں سے ایک اگر مجھے مل جائے، دھاگا تیلا مجھے مل جائے، انہوں نے کہا نہیں مل سکتا، یہ
بدعت ہے، شرک ہے، وغیرہ وغیرہ، میں خاموش رہا۔ تو اب میں جب اپنے کمرے کی طرف آ رہا ہوں، اپنے اس کوارٹر کی طرف آ رہا ہوں، تو بڑا رنجیدہ ہوں۔ اب صبح میں نے واپس جانا ہے، اور جب واپس جانا ہے تو میں کس طرح سے واپس جاؤں گا، کیسے میں کیا کروں گا میں، تو بڑا ہی رنجیدہ سا۔ تو شام کو میں واپس پہنچ گیا ہوں اپنے گھر کے اندر، اور عجیب سا ہے، ابھی عشاء کا وقت آیا تو پھر میں آیا ہوں مسجد نبوی کی طرف، اور مسجد نبوی میں آ کے میں نے اپنے وقت کو پھر گزارا، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کیسے بھی کر کے ان جالیوں کے پاس پھر جا کے بیٹھ جاؤں، ان کو چوم لوں۔ اس وقت بتا رہے تھے کہ اتنی سختی نہیں تھی، اتنا معاملہ نہیں تھا، تو پھر جا کے بیٹھ گئے۔ وہ لوگ جانتے تھے، شرطے جانتے تھے، اچھا موقع ملا۔ تو جالیوں کے پاس عشاء کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو فرماتے ہیں، اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ میں تجھ سے تیرے کام سے خوش ہوں، تجھ سے تیرے کام سے خوش ہوں، مجھے موصول ہوئے تیرے تمام درود و سلام، مجھے موصول ہوئے تیرے تمام درود و سلام۔ جو اس شخص کو تو نے 52 یا کتنے روپے دیے تھے وہ بھی مجھ تک پہنچے۔ یہ وہی والا شخص تھا جہاں پہ گاڑی کو خراب کیا گیا تھا، جو تو نے وہاں پہ وقت گزارا، جو تو نے اس جائے نماز پہ درود پاک پڑھے، وہ بھی پہنچے، اور بڑے درجے کے ساتھ پہنچے۔ اب اپنی دنیا میں جا، حق سچ کی صدا بلند کر، پھر ملیں گے، پھر ملیں گے۔ تو میں جیسے ایک بچے کو، کوئی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کس طرح سے ایک سپارک سا ملتا ہوگا، اور وہ بچہ کس طرح سے ایکٹیو ہوتا ہوگا، انرجیٹک ہوتا ہوگا، اور وہ اللہ اکبر، وہ وہاں پر کہتا ہے کہ جیسے دھمال ڈالتے، لڈیاں ڈالتے ہوئے میں اتنا سٹرونگ، اتنا میں کہ جیسے اس سے بہتر وقت، اس سے بہتر وقت میری زندگی میں کوئی اور نہیں تھا، کوئی اور آ نہیں سکتا، کوئی اور لا نہیں سکتا، کوئی اور پہنچ نہیں سکتا، کوئی اور پہنچا نہیں سکتا۔ اور میں وہاں سے نکلا ہوں تو جب میں اپنے کمرے میں پہنچتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہاں پر کچھ لفافے پڑے ہوتے ہیں، وہاں پر کچھ لفافے پڑے ہوتے ہیں، اور ایک اور ایسا جو میرے تکیے کی طرف غلاف کعبہ کا ایک بہت بڑا پیس بھی پڑا ہوتا ہے، اور ایک رکا بھی پڑا ہوتا ہے۔ اور اس رکے کے مطابق میں کوئی میرا انتظار کرتا رہا، جب میں نہیں آیا تو وہ یہ جو چیزیں ہیں وہ چھوڑ کے چلا گیا، اور مجھے رخصت کا وہ ایک پیغام دے کے چلا گیا کہ آپ اللہ کے سپرد۔ میں جب پاکستان پہنچتا ہوں تو پاکستان جب میں پہنچتا ہوں تو مجھے ریسیو کرنے کے لیے حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے، جو اس وقت کے مسجد کے جو امام تھے اور جو خادمین میں سے تھے، وہ مجھے ریسیو کرنے کے لیے آئیں کہ جی آپ آئیں۔ تو میں نے کہا آپ، میں تو پہلے آپ کو کبھی نہیں ملا، اور میں نے بھی آپ کے ساتھ، کہتا ہے بس ذمہ داری تھی، ڈیوٹی تھی، تو آپ آئیں اور مجھے ریسیو کیا۔ جب میں گھر پہنچا تو سارا منظر بدل چکا تھا، اور وہ 5 سال کس طرح گزرے، وہ 5 لمحے لگنے لگ پڑے۔ زندگی اس طرح سے بدلی، اور اتنی تیزی سے بدلی کہ گنجائش کی کوئی ایسی چیز تھی نہیں کہ میں کہہ سکوں کہ میرے پاس نہیں ہے۔ پھر بتاتے ہیں کہ میری شادی جو ہوئی تھی وہ 48 سال کی عمر میں جا کے ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، لے لیا، ثم الحمدللہ، بیٹی دی، لے لی، ثم الحمدللہ، پھر اللہ پاک نے بیٹا دیا، الحمدللہ رب العالمین، حافظ قرآن بنا۔ بس شیطانیوں میں آ کے، بس دوستوں کے ساتھ آ کے دریا پہ نہانے گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ پھر ثابت ہوا کہ میں ہی وہ بابا ہوں کہ جس کی آنکھوں میں آج آپ کے سامنے نور نہیں ہے، اور میری جو وائف ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی تندرستی کرے، وہ آج اسی طرح اسی گھر میں ہے،
اور اب میں اس طرح سے تو روضہ رسول کو نہیں دیکھ سکتا، مگر اب میں بھی حالت طلب میں ہوں کہ کوئی مجھ جیسا کوئی اور عاشق آئے، میری طلب کو، میری تڑپ کو میرے سینے سے لگ کے محسوس کرے، کچھ مجھ سے لے کے جائے، کچھ مجھ کو دے کے جائے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ میں نے ان سے کئی دفعہ کہا تھا، میں ان سے کئی دفعہ یہ بات کرتا تھا کہ آپ دعاؤں میں مجھے یاد رکھتے ہیں، تو کہتے تھے کہ درود پاک پڑھیا کر، درود ابراہیمی پڑھیا کر، درود پاک رج کے پڑھیا کر، تیرے لیے وہ لوگ بھی دعا کریں گے جو تجھے جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے نا کہ تو جس بازار سے گزرے، گلی سے گزرے، کوئی نہ کوئی تجھے سلام کرے، تجھ پہ سلامتی ہو، تو درود پاک سے دوستی کر لے، چھوڑ دے ساری باتیں، فارغ وقت ملے تو درود پاک سے دوستی کر لے۔ تو یہ دیکھ پھر کیا ہوتا ہے، تیرے لیے ان دلوں میں پیار کا دیا جل جائے گا کہ جو تو نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب یہ بزرگ اس دنیا میں تو نہیں ہے، لیکن ان کے بہت جو کلوز فرینڈ ہیں وہ بھی حیات ہیں، بیمار ہیں، تو ان سے اکثر اگر کبھی فون پہ بات ہوتی ہے یا کبھی اگر چکر لگے تو ملاقات ہو جائے، تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جتنی باتیں اس نے تجھ سے کی ہیں نا، مجھ سے بھی نہیں کی کبھی، اور میں نے آپ سب سے کی ہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہم سب پہ اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دے، ہمارے دلوں میں اللہ کی ذات پاک درود پاک کا وہ نور روشن فرمائے کہ ہم صراط مستقیم پہ چلنے والے، سمجھنے والے اور عمل کرنے والے بن جائیں۔ جو سماعتیں مجھے سن رہی ہیں، اللہ کی ذات پاک آپ سب کی دلی خواہشات کو آپ کے حق میں بہتر فرما کے اللہ کی ذات پاک قبول و منظور فرمائے۔ اللہم ربنا آمین، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔